الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. This shows the energy of Safe and School. You are all welcome in Barara Institute first session. Alhamdulillah. You see on the poster a journey from ritual to spiritual. Can anybody from you explain me what does that mean? A journey from ritual to spiritual. Nobody? From teachers? Aman sir? Any idea? Rasam se Ruh tak? Very good. Alhamdulillah. Well done. You know, there are certain things which are called in English dogma. It's by chance actually. We are born in a Muslim family and we are doing things accordingly. And there are certain things which we saw our parents doing, we started doing it, we started following it, right? It's like that, right? We saw certain things that parents are doing, like parents are performing salah, namaz, so we started doing that. Parents during Ramadan, they fast, okay, we start fasting too. So there are certain things which we are doing, and we are doing because they have become a part of our life. And since we are watching our parents doing that, so we start doing it. That's it. There's no logic behind that. And Allah subhanahu wa ta'ala in so many places in Quran Majid has told us that laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib. Righteousness is not the only thing where you see you are praying facing east and west. No. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wal nabiyyin. The real righteousness is that where you have to believe in Allah. Okay? So Allah too himself is saying that righteousness is not only that you are facing, you know, نمازیں پڑھے جا رہے ہیں اس کا مطلب نہیں پتہ، اس کی روح نہیں پتہ، لیکن پڑھ رہے ہیں کیونکہ پڑھنا ہے 5 وقت دن میں. So what Allah subhanahu wa ta'ala is saying that, you know, okay, alhamdulillah, we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala that we born in a Muslim family, and alhamdulillah we are Muslim. But there are certain things need to be done by ourselves, and that is we have to research, we have to go in depth of our deen, our Islam, to understand it properly and then follow. Just don't follow blindly, because those rituals, those dogma may sometimes mislead people. You know, we consider those things, those rituals as a part of our deen, though they are not. Got the point? Alhamdulillah, سب کو clear ہو رہا ہے؟ کوئی میں تیز تو نہیں بول رہا ہوں؟ It's okay? Okay. So first thing first. Now, the topic of my today's talk is meaningful prayer. Beneath that, salah in focus. Now, what does that mean? As I said that we, alhamdulillah, pray daily 5 times, and we go to the masjid every time and then perform our salah, come back, again wait for the next salah, and again we go perform and come back to home. Do we have to think that what exactly Allah subhanahu wa ta'ala need from us? What exactly what we are saying during our prayer, during our salah? What are the wordings of it? What is the depth? What is the meaning of that salah? What is the ruh of that namaz? We never thought of it. We never either we are, you see, you are going in a hurry, you know, performing wuzu so rapidly and then going to the masjid, perform salah and come back. And we never get time and start, you know, playing with the mobile or maybe some other thing. So today's talk is that how to bring the quality in our prayer.
To understand that particular topic, we have to go back to the days of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was almost 1400 years back, because that's the point where Sahaba, the companions of the Prophet, started, alhamdulillah, performing salah, and they know how to bring quality. कैसे नमाज में क्वालिटी लेके आएँ, कैसे नमाज की रूह से हम उस नमाज को अदा करें. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. English and Hindi mix, right? Is it okay? Okay. Because I am feeling like there are some young kids who are feeling uncomfortable. So थोड़ा सा हम बीच बीच में उर्दू भी बोलेंगे इंशाल्लाह. तो कहना यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमें वापस जाना है, ये समझने के लिए कि नमाज की रूह क्या है. नमाज की रूह क्या है, उसके लिए हमें ये भी समझना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नमाज़ें दी गईं तो किस वक्त दी गईं, क्या यानी कौन सा दौर था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ें दी गईं. इसके पीछे दो वजहें, यानी आप देखेंगे कि एक साल ऐसा था जिसको हम कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, वेयर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस ट्रेजेडी अपॉन ट्रेजेडी. ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड आमे हुज़ुन. किसी को पता हो, एक साल में 2 सदमे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचे थे. वो क्या था? पहला जो ट्रेजेडी थी, चाय बहुत ज़रूरी है गले के लिए, अभी आपके लिए नहीं, मेरे लिए सिर्फ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. शुक्रिया. ठीक है, नहीं ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. तो हाँ, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वाइफ थी, ये सबको पता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड. हज़रत खदीजा के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 25 साल गुजरे शादी को, यानी शादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हुई थी, या जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा से शादी हुई थी, तो शादी के बाद हज़रत खदीजा का साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो था 25 साल का था. हुजूर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 25 साल रहे हस्बैंड वाइफ की तरह. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सबको पता है, मोस्ट ऑफ अस वी नो. अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो वाइफ 25 साल तक, यानी जो शख्स 25 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, the relationship between husband and wife is very intimate, very profound, very loving. ठीक है, ये ऐसा रिश्ता है अल्हम्दुलिल्लाह कि रोज़ाना सुबह एक दूसरे को देखना है, सुबह से शाम तक एक दूसरे के साथ रहना है. 25 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है, बहुत बड़ा अरसा. ठीक है, अब हम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि when we go through seerah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have 2 type of approach, either Wikipedia approach or entertainment approach. Astaghfirullah, you'll say entertainment approach. Yes, I will explain to you with giving some examples, but first let us discuss what is Wikipedia approach. Wikipedia approach में क्या होता है, when you want to learn something about Prophet's life, what you do? You open Wikipedia and you say, okay, Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो विलादत हुई थी, जो पैदाइश हुई थी, वो नेक्स्ट, उनके दादा का इंतकाल हुआ, नेक्स्ट, अच्छा फिर शादी हुई हज़रत खदीजा के साथ, नेक्स्ट, हज़रत खदीजा का इंतकाल हुआ, नेक्स्ट. आप इस टाइप से विकीपीडिया पे देखते हैं ना, और फिर नोट्स बनाते हैं. दिस इज़ कॉल्ड विकीपीडिया अप्रोच. और दूसरी मैंने कहा कि एंटरटेनमेंट. What is entertainment? Entertainment also that, suppose if I am here to give a lecture on Hazrat Khadija or Hazrat Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam, or say Abu Talib, and probably next week or say after 15 days another lecture comes and he too says that today we will discuss on Hazrat Khadija's life. What you will do? You will go and say, excuse me sir, last week or last 15 days or last month we had already discussed on Hazrat Khadija, please take some other topic. That's what we say. Why? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک میگزین کی طرح ہیں یا ایک ٹیلی سیریل کی طرح ہیں یا کوئی میچ کی طرح ہیں جو ہم بار بار نہیں دیکھ سکتے, ہم بور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو محسوس کریں گے کہ کس تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے, تبھی آپ ان کے ہر عمل کا اندازہ کر سکیں گے, ہر پیغام جو انہوں نے ہمیں دیا ہے اس کو محسوس کر سکیں گے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اور جب تک ہمیں وہ چیز محسوس نہیں ہوگی, ہم لوگ کیا کریں گے, ہم لوگ اپنے ایگزامینیشن پریپریشن کے لیے یا پھر کہیں لیکچر کی تیاری کرنے کے لیے اس کو پڑھیں گے, اور وہ ٹاپک وہ دن آیا گیا اور پھر ہم نے طے کر کے اس کتاب کو رکھ دیا, اینڈ وی نیور ٹچ اٹ اگین. دیٹس واٹ از کالڈ این انٹرٹینمنٹ اپروچ. تو آج جو ہم لوگ بیسیکلی ڈسکس کرنے والے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نمازیں دی گئیں اور اس کی جو اہمیت ہے نماز کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نمازوں کو ادا کیا تو ان کے پاس, یعنی یہ صحابہ اکرام کے پاس وہ کوالٹی کہاں سے آئی نماز کے اندر جو ہمارے پاس نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی وائف تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, یہ ہمیں پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ گھر پر آئے اور انہوں نے فرشتے کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا. حضور بہت خوفزدہ تھے اور گھر آ کے کہا زمیلونی زمیلونی, مجھے چادر اڑا دو. یعنی حضور کو, یعنی آپ دیکھیں خوفزدہ تھے. فرشتے کو, یہ جو ملک جو فرشتہ ہوتا ہے اس کو اپنی اصلی ملکی شکل میں حضور نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے, روایت میں آتا ہے, امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضور غار حرا پہ چڑھ رہے تھے تو پیچھے سے آواز آئی محمد. حضور نے پلٹ کے دیکھا کیونکہ غار حرا تو کافی اونچا ہے, تو پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہیں دکھا نیچے. پھر تھوڑا سا چڑھے, پھر محمد, پھر دیکھا پلٹ کے تو پھر کوئی نہیں. پھر اچانک سے آسمان کی طرف جب نگاہ پہنچی تو روایت میں ہے کہ 300 پر رائٹ اور 300 پر لیفٹ جبرائیل علیہ السلام کے, اور پورا آسمان جو تھا وہ جبرائیل علیہ السلام سے بھرا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ سوچیے کہ کوئی یہ منظر دیکھے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی. اور جب وہ گھر پہ آئے اور گھر پر آنے کے کہتے ہیں حضرت خدیجہ سے کہ زمیلونی مجھے چادر اڑا دو. اب حضرت خدیجہ جو ہیں وہ بہت ہی یعنی حکمت والی عورت تھیں اور بہت ہی سمجھدار تھیں. انہوں نے حضور کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا, کوئی سوال نہیں کیا جیسے آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں. ویسا کوئی سوال نہیں تھا کہ کیا ہوا, کہاں چلے گئے تھے, کس جگہ چلے گئے تھے, کیوں ایسا کیا وغیرہ وغیرہ. حضرت خدیجہ نے اس ٹائپ کا کوئی سوال نہیں کیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا یعنی آرام سے ہوئے تو پھر حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو حضور نے بتایا کہ ایسے میں نے فرشتے کو دیکھا ہے. عجیب و غریب چیز ہے, یعنی انہوں نے کہا فرشتے کو دیکھا ہے. بلکہ جب حضرت خدیجہ, اور پھر حضور نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے, تو حضرت خدیجہ نے ان کو بڑے انکریجنگ ورڈز دیے. چڑیا کہہ رہی ہے چائے پی لو, تو 1 منٹ چائے پی لو. جی, تو حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں, آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے بڑی یعنی موٹیویٹنگ تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب آپ یہ سوچیے کہ حضرت خدیجہ سے حضور کی 4 بیٹیاں تھیں. الحمدللہ یہ ہم سب کو پتہ ہے, یعنی ان کے بچوں کی والدہ تھیں حضرت خدیجہ. ایک دور وہ بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر, وہ بھی دور آیا کہ جب ایک قبیلہ آ کے ٹھہرا تھا مکے میں کہیں, اور وہ بہت زیادہ غریب لوگ تھے, یعنی کہیں دور سے قافلہ آ کے ٹھہرا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کے کھانے کو نہیں تھا. حضور بڑے غمزدہ گھر میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ کو کیا غم ہے, تو بتانے لگے کہ ایسا ایک قبیلہ آ کے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ اس وقت کھانے کے لیے بہت محتاج ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیسی مدد کروں. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ آپ مکہ کے چند سرداروں کو لے کر آئیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر لے کر آئے, اور جب وہ گھر پہ آئے تو دیکھا کہ حضرت خدیجہ کی جو دولت تھی انہوں نے پوری دولت ایک جگہ اکٹھا کر دی. بہت مالدار تھیں وہ,
اور کہا مکہ کے سرداروں کو کہ آپ اس بات پہ گواہ ہیں کہ میں اپنی ساری دولت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہوں. تو یہ معاملہ الحمدللہ حضرت خدیجہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو میں آپ سے یہ بتا رہا تھا کہ 25 سال ایک لمبا عرصہ گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ اچانک سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سوچئے, تصور کریے کہ 25 سال آپ میں سے بہت سو کی زندگی تو یہاں پہ ابھی شاید میرے خیال سے 20 سال بھی ٹچ نہیں, 18 سال بھی ٹچ نہیں کریے. 25 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں ایک دوسرے کو لوگ سمجھنے لگتے ہیں. یعنی ہسبینڈ کوئی بات کہے اور وائف سمجھ جاتی ہے کہ ہسبینڈ کیا کہنے والے ہیں. ہسبینڈ وائف کو دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ کیا کہنے والی ہیں, کیا سمجھ رہی ہیں, کہ میرا مزاج کیا ہے. 25 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. اور 25 سال کے بعد اچانک سے حضرت خدیجہ کا انتقال ہو جاتا ہے. اور جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تدفین کر کے آتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اب حضرت فاطمہ چھوٹی سی ہیں, منی سی. ٹھیک ہے, 4 سال کی عمر ہے ان کی غالباً. اور اب آپ سوچئے کہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں کہ یہ 4 سال کی بیٹی اپنی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ تمہاری ماما جو ہیں, ماما از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک ہوم اگین, ان کو تدفین کر دی اور وہ بیچاری دروازے پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز اگر ہم لوگ محسوس نہیں کریں گے کہ کیسے کیا وقت, یعنی اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب ماں کا رول بھی ادا کر رہے ہیں اور باپ کا بھی اپنی بچیوں کے لیے. اور وہ چھوٹی سی بچی حضرت فاطمہ جو ہیں ان کے لیے وہ سارے کام کاج کرنا جو حضرت خدیجہ کرتی تھی. ٹھیک ہے, یہ درد اگر ہم محسوس کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ حضرت خدیجہ کا کیا مقام تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں. ٹھیک ہے, پہلا انسیڈنٹ یہ ہوا. اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضور بڑے غم زدہ تھے. روایت میں آتا ہے کہ شاید مشکل سے 3 مہینے گزرے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور ٹریجڈی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ٹریجڈی کیا تھی؟ حضرت ان کے جو چچا تھے ابو طالب, ان کے لیے حضرت نہیں کہتے ہیں کیونکہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے, ابو طالب کا انتقال ہو گیا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چچا تھے تو چچا کوئی بھی چچا ہو سکتے ہیں, یعنی چچا جیسے ہمارا رشتہ ہمارے والے چچا نہیں کہ ہم نے سال میں 2 عیدوں پہ جا کے ان کو سلام کر لیا, ہمارے والے چچا کا معاملہ نہیں تھا. ایسے چچا جنہوں نے حضور, چلے میں تھوڑی سی بات سیرت آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس سے پہلے ہی حضور کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. کسی کو پتہ ہے کہ حضور کی والدہ کا انتقال جب ہوا تو حضور کی کیا عمر تھی؟ یس, یو کین آنسر. 6 ایئرس, ویری گڈ, ماشاء اللہ. اس کے بعد ان کی پرورش کس نے کری؟ یس, گرینڈ فادر, ویری گڈ. واٹ واز ہز نیم؟ عبد المطلب, ناٹ عبد الطالب, عبد المطلب. اوکے, عبد المطلب ان کے دادا تھے, انہوں نے پرورش کری. جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو حضور کی کیا عمر تھی؟ یس, 8 ایئرس, ویری گڈ, ماشاء اللہ. ارے واہ, آپ کے ٹیچر کون ہیں تھیولوجی کے؟ کون پڑھا رہا ہے آپ کو؟ ارے سارا میم ہے, اچھا. ان کے والد سے ملنا پڑے گا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کا انتقال ہو گیا ان کے دادا کا, تو پھر کس نے ان کو پالا؟ جی, ابو طالب ان کے چچا نے. ٹھیک ہے, ابو طالب کے بارے میں یہ آتا ہے روایتوں میں, کیونکہ میں الحمدللہ سیرت کا مطالعہ کر چکا ہوں اور الحمدللہ بہت اچھی کتاب ہے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی. اس میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو طالب کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو طالب نے اپنے بچوں کی طرح حضور کو پالا. نہیں, اپنے بچوں کی طرح نہیں, اپنے بچوں سے زیادہ محبت دی, اپنے بچوں سے زیادہ. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ابو طالب کی گود میں اپنے بچے کم دیکھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیکھا. اتنے زیادہ محبت کرتے تھے ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ ابو طالب جو تھے وہ جا رہے تھے تجارت کے لیے, کیونکہ وہاں پہ جو بیسیکلی ٹریڈنگ مین بزنس تھا مکہ میں, تو یہ بلاد الشام کی طرف, یعنی ناؤ ڈیز یو کال اٹ سیریا, تو یہ سیریا کی طرف جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 سال تھی اس وقت. حضور نے جب دیکھا ابو طالب کو جاتے ہوئے تو حضور چپٹ گئے ابو طالب سے کہ میں بھی جاؤں گا, جو کرتے ہیں بچے ضد. تو ابو طالب نے منع کیا ان کو
کہ میں تمہیں لے کے نہیں جا سکتا، کیونکہ اس زمانے میں جو تجارت کے لیے لوگ نکلتے تھے بڑے خطرات تھے. ایسے نہیں آج کے دور میں کہ آپ نے کوئی اچھی سی لگژریس گاڑی پکڑی اور چلے گئے دلی، نہیں. وہاں پہ اس زمانے میں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے اور پھر راتوں میں سفر کرتے تھے، دن میں لوئیں چلتی تھیں، گرم ہوائیں چلتی تھیں، تو بڑا خطرہ رہتا تھا، بیماری کا خطرہ رہتا تھا. تو جب وہ حضور نے منع کیا، ابو طالب نے منع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو ابو طالب بھی رونے لگے ان کے ساتھ، اور پھر وہ حضور کو لے کے چلے گئے ان کے اپنے ساتھ. اور راستے میں بحیرہ ایک وہ تھا راہب، بیسیکلی ہی واز اے پریچر، کرسچن پریچر. اس نے کہا کہ اس نے پہچان لیا حضور کو کہ یہ جو بچہ ہے تمہارے ساتھ، اس کو تم واپس لے جاؤ، ادھر شام لے کے مت جانا، کیونکہ شام میں جتنے بڑے بڑے پادری ہیں، جتنے بڑے بڑے جو پریچرس ہیں، جو کرسچینٹی کے پریچرس ہیں، پرابلی دے مائٹ ہرٹ ہم، تو ان کو ساتھ میں لے کے مت جاؤ، ٹھیک ہے، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ، تو اپنے ساتھ لے کے مت جاؤ. تو ابو طالب ان کو بیچ راستے میں سے واپس لے گئے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی محبت تھی ابو طالب کو حضور سے اور حضور کو. جب ابو طالب دیکھتے تھے کہ بہت سے بچے جب کھانا لگا تو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ڈائننگ ٹیبل پہ لڑ رہے ہیں آپس میں، بچوں کا ہوتا ہے آپس میں، سبلنگس جو ہیں سم ٹائمز دے فائٹ، دے انجوائے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں منظر. اور جب سب بچے کھا چکے تو حضور نے اپنی پلیٹ بنائی اور پھر کھانے بیٹھ گئے. تو ابو طالب جو تھے یہ سب دیکھ رہے تھے. تو جب وہ گھر پر آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ میرے بیٹے نے کھانا کھایا، اور ان کی وائف کہتی تھی یا گھر کے لوگ کہتے تھے کھا لیا، تو ان کو یقین نہیں ہوتا تھا. وہ بلاتے تھے محمد کم ہیئر، اور پوچھتے تھے ڈیڈ یو ہیڈ یور ڈنر اور یور لنچ، اور پھر ان کو گود میں بٹھا کے اپنے ہاتھ سے اپنے کھانا کھلاتے تھے. اور جب تک سن نہیں لیتے تھے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا نہیں کھا لیا، جب تک وہ یعنی مطمئن نہیں ہوتے تھے. تو یہ یعنی ابو طالب کا رشتہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی زیادہ محبت کرتے تھے. اس کے بعد یہ ہوا کہ انتقال کا وقت آیا ابو طالب کے. ابو طالب جو ہیں ڈیتھ بیڈ پہ، ہی واز ٹو اولڈ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ ہی کوڈ ہارڈلی ہیئر، جو ہیئرنگ پاور تھی اٹ واز ٹو لو فار ہم. تو حضور کو پتہ چلا، حضور تیزی سے گئے اور ابو طالب کا ہاتھ پکڑا، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ہی اسٹارٹ کرائنگ. کیوں؟ کیونکہ ابو طالب حضور کے لیے باپ بھی ہیں اور ماں بھی ہیں، دونوں ہیں. اور حضور نے ابو طالب کو کب سے دیکھا ہے؟ دیکھا تو بہت بچپن سے، لیکن جب وہ پالنے لگے تھے حضور کو، جب وہ انہوں نے کفالت شروع کر دی تھی، تو ان کی عمر، حضور کی عمر جو تھی 8 سال کی تھی. 8 سال سے ماں اور باپ ابو طالب کو ہی مانا ہونا، کیونکہ حضور کے کوئی سبلنگ نہیں تھے، کوئی بھائی بہن نہیں تھے. اور اب حضور کی عمر کیا ہے؟ یعنی نبوت نازل ہو چکی ہے، حضور جو ہے نبی بن چکے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا غم ستا رہا ہے. اور وہ غم ستا رہا ہے کیا؟ کہ کسی طریقے سے ابو طالب جو ہیں وہ کلمہ پڑھ دیں. یہ تو غم ہوگا حضور کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے تو، حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جنت و دوزخ کو. تو حضور کو یہ بڑا غم تھا کہ کاش ابو طالب جو ہیں کلمہ پڑھ دیں. ہم اور آپ، جیسے میں نے بھی کہا کہ وی ہیو بورن ان اے مسلم فیملی بائی چانس، اٹس ناٹ بائی چوائس. بٹ یو ٹیک این انٹرویو اور یو آسکڈ اور یو میٹ somebody who embraced Islam, who revered Islam recently, and if you ask him what is that you are wishing for, تو he will say only one thing. وہ کہے گا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میرے ماں باپ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں. اور ہر دن، یعنی اگلے دن جب وہ اٹھے گا تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کاش وہ آج کا دن ہو جہاں میرے والدین میں سے وہ کلمہ پڑھ لیں. یہ ان کی دلی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ ایک بار جو دین میں آ گیا اس کی اہمیت کا اندازہ ہے اس کو، اور پھر وہ ایسی جگہ سے آیا جہاں اس نے شرک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، حضور ان کے ابو طالب کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور کہتے ہیں چچا جان آپ بس ایک بار کلمہ پڑھ دیے. تو ابو جہل جو حضور کا دشمن تھا، کیونکہ وہ تو ایک فیملی تھی، ابو جہل اور دوسرے جو لیڈرز ہیں قریش کے، وہ سب پایتی کھڑے ہیں، یعنی پیروں کے پاس کھڑے ہیں ابو طالب کے، اور کہتے ہیں کہ ابو طالب کلمہ مت پڑھنا. اور ابو طالب کیونکہ اونچا سننا ہے، تو یہ اتنا زیادہ شور مچا رہے ہیں یہ لوگ کہ حضور اپنی بات بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں. اور حضور کا اور ابو طالب کا جو رشتہ ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ماں بھی اور باپ بھی ابو طالب ہیں حضور کے لیے، اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ابو طالب اپنی آنکھیں بند کرنے سے پہلے کسی طریقے سے بھی ایک بار کلمہ میری کانوں میں پڑھ دیں.
اور پھر وہ ابو طالب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چچا جان پلیز پلیز ایک بار آپ میرے کان میں، قیامت کے دن میں شہادت دوں گا اس بات کی، میں گواہی دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ دیا تھا، ان بیوقوفوں کے چکر میں آپ مت رہیے، آپ بس میرے کان میں پڑھ دیے۔ ابو طالب کہنے لگے کہ بیٹا تمہیں معلوم ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے باپ دادوں کے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ سوچئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہوگی، کتنے غمزدہ ہوں گے۔ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلے ابو طالب کے، تو حضور کا چہرہ جو تھا مرجھایا ہوا تھا، یعنی دو غم ایک ساتھ، ایک تو ابو طالب گئے دنیا سے، اور دوسرے اس حالت میں گئے کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اس بات کا اندازہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ اور جیسے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ ایسے لوگوں سے پوچھئے جنہوں نے دین کو قبول کیا ہے اور وہ اس دین میں آئے ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو یہ دو ٹریجڈیز ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دو صدمے حضور کے، دو آزمائشوں سے گزرے حضور، اور وہ صرف 3 مہینے کے عرصے میں، 3 مہینے کے عرصے میں۔ اب ہوا کیا کہ اس دوران، اس کے بعد حضور سوچئے کہ 2 صدموں کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ خدیجہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے حضور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جو ان کے بچوں کی ماں بھی تھیں، پورے گھر کی کیئر کرتی تھیں، اچانک سے چلی گئیں۔ اور پھر ابو طالب جو ان کے سرپرست تھے، جو باہر کی جو انوائرمنٹ تھا، جو ان کے دشمن تھے حضور کے، ان سے پروٹیکشن ابو طالب دلواتے تھے حضور، یعنی وہ بیچ میں آ جاتے تھے قریش کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب وہ بھی گئی۔ اب یہ 2 غم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد وہ واقعہ ہوا جس کو آپ کہتے ہیں اسراء والمعراج۔ کسی کو معلوم ہے اسراء والمعراج کیا ہوتا ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ دیکھیں آپ کی ٹیچر کون ہے تھیولوجی کی؟ سارا، تب تو ملنا ہی پڑے گا۔ جی اسراء والمعراج کہتے ہیں، جی 7ویں آسمان پر ہے نا؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات پہلے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان، ٹھیک ہے۔ اور وہاں پر ایک تحفہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہ کیا تحفہ تھا؟ نماز۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ کیسے وقت حضور کو یہ تحفہ دیا گیا، کس وقت دیا گیا حضور کو یہ تحفہ؟ جبکہ 2 صدمے پہنچے، یعنی پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال، پھر ابو طالب کا انتقال، اور حضور کو اب اللہ تعالیٰ یہ نماز دیتے ہیں، کہتے ہیں تم اپنی باقی زندگی اب اس نماز کے ذریعے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرو، کیونکہ تمہارا جو مقصد ہے دنیا میں وہ کوئی چھوٹا موٹا مقصد نہیں ہے، تمہارا مقصد ہے دین کو غالب کرنا، اور دین غالب ہوگا when you will start talking to me۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں talk to me، صلاح کا مطلب talk to me، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ talk to اللہ۔ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم نیت باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے کہ بیسیکلی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، حدیث قدسی کہلاتی ہے یہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں محفل میں، کتنا وقت ہو گیا؟ اوکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور حضور سے چند سوالات کرتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بتائیے اخملی علی الاسلام، اخملی علی الاحسان، اخملی علی الایمان، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ اس میں پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ ہے کہ جب تم عبادت کرو یا کوئی بھی کام کرو تو یوں محسوس کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہاری نہیں ہوتی ہے تو یوں محسوس کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دس از کالڈ احسان۔ ایوری تھنگ یو آر ڈوئنگ، ایوری ڈے، اینی ٹائم یو آر ڈوئنگ اینی ایکٹیویٹی، just consider that Allah subhanahu wa ta'ala is always watching you. Sometimes you see your principal have installed some cameras here, right? He is watching you. But there is
camera also from Allah subhanahu wa ta'ala that is always watching us. Always, every time he is watching us. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام کریں تو یوں محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, دن میں 5 مرتبہ ہے نا ہمیں یہ نماز پڑھنی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ 5 وقت کی نماز 5 وقت الگ الگ کیوں دی؟ ایک ہی وقت میں کہا تھا اللہ تعالیٰ کہ بھائی صبح اٹھ کر 8 ساڑھے 8 کے بیچ میں عبادت کر لو, پورے دن کے لیے نپٹ گئے. 5 وقت کیوں؟ کسی کے پاس جواب ہے اس کا؟ جی, واٹس یور گڈ نیم؟ عفان. یس عفان, واٹس یور آنسر؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ, ویل ڈن. اقم الصلاۃ لذکری, ہے نا, نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے. کیونکہ ہم دن میں 5 وقت اگر بزی ہیں اپنے کاموں میں, اور اچانک سے بیچ میں ہمیں یاد آ جائے کہ اب نماز کا ٹائم ہے, تو ہم اپنے ضروری کام چھوڑ کر نماز کی طرف جائیں گے اور نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے, ہے نا. اسی وجہ سے ہمیں الگ الگ وقت دیے گئے. تو اب ہم جب نماز پڑھتے ہیں, اب آئیے الحمدللہ یہ آپ کو پتہ چل گیا, امپورٹنس پتہ چل گئی, نماز کی امپورٹنس پتہ چل گئی کہ کس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز دی گئی اور نماز کی کیا امپورٹنس ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نماز کا تحفہ دیا اور کیوں دیا؟ کیونکہ جب ہم کسی غم سے گزر رہے ہیں, جب ہم ڈی موٹیویٹڈ ہیں, جب ہمارے اندر انرجی نہیں ہے, جب ہمارا کسی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے, جب ہم بہت زیادہ اداس ہیں, مایوس ہیں, تو یہ نماز ہمارے لیے ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جا کے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں. یہ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے, یہ ہمیں ایک نئی انرجی دیتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے حضور کھڑے ہیں, اور یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں, کن حادثات سے گزر رہے ہیں, کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. تو یہ ہمارا الحمدللہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے یہ پوچھے, اب $1,000,000 کوشچن, کہ میں تو عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا. آپ کہیں گے مجھے, آپ میں سے بہت سے بچے کہیں گے مجھے 5 سال ہو گئے, کوئی کہے گا 8 سال ہو گئے, کوئی کہے گا 10 سال ہو گئے, لیکن آج تک میرے اندر وہ کیفیت کیوں نہیں آئی جو آپ بیان کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب گھر والے یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب بھی اذان کی آواز آتی تھی حضور ہمیں چھوڑ کر ایسے چلے آتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہ ہوں. بالکل ہی اسٹارٹیڈ بیہیونگ ایز اے اسٹرینجر ٹو اس. ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا, ہمیں لگتا تھا کہ جیسے کوئی باہر کا شخص ہے. اذان ہوئی اور حضور چل دی. ٹھیک ہے, تو اب یہ اندازہ مجھے بہت اچھی طریقے سے, پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو ہے نہیں ہے, کیونکہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتے ہیں. میری چھوٹی بیٹی ہے 4 سال کی, ہاجرہ, الحمدللہ سب کو پتہ ہے. تو جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو وہ کبھی کبھی میرے پیچھا کرتی ہے, کبھی مجھے چپٹ بھی جاتی ہے, جانے نہیں دیتی, گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی. ٹھیک ہے, اور میں بہت ضروری کام کے لیے نکلتا ہوں, اپنے بہت ضروری کام ہے تبھی جاتا ہوں میں, کیونکہ میرا گھر میں کام ہے. میں زیادہ تر عربک پڑھا رہا ہوں, آن لائن پڑھا رہا ہوں, تو میں گھر میں رہتا ہوں. لیکن اگر میں جاؤں گا بھی, ایون نماز کو بھی جاؤں گا, تو پیچھے بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے, کہاں جا رہے ہیں, کتنی دیر میں آئیں گے, جلدی آنا, مطلب اس ٹائپ سے میرے سے باتیں کرتی ہے. اور کبھی کبھی اگر وہ دیکھتی ہے کہ میں باقاعدہ تیار ہو کے جا رہا ہوں, گاڑی اسٹارٹ کروں, تو چپٹ جاتی ہے آ کے کہ میں بھی جاؤں گی. میں کیا کرتا ہوں, میں اس کو ہر بار تو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتا, کبھی میرے لیے بہت ضروری کام بھی ہوتا ہے. تو میں اپنی وائف سے کہتا ہوں کہ لے کے جاؤ اس کو اندر, اور وہ اس کو چھڑا کے لے کے, اور رو رہی ہے, پیٹ رہی ہے, لیکن اس کو جانا ہے. ٹھیک ہے, مجھے اس سے غرض نہیں. اور کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ بھائی آپ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو روتا لگتا چھوڑ کے آ گئے کیوں, تو میں جواب دوں گا کہ میرے لیے یہ کام امپورٹنٹ ہے جو میں جا رہا ہوں کرنے. ٹھیک ہے, یہ میرے لیے میرا کام امپورٹنٹ ہے. تو یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کہ یہ بالکل انجان ہو جاتے تھے جب بھی اذان کی آواز آتی تھی. ہی اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹرینجرس. تو حضور بھی جو کام ہے, جو اذان ہے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے حضور کے لیے, جب نماز ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے حضور کی فیملی سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اس بات کی اہمیت سمجھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیسیکلی ہم لوگ اتنے عرصے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ وہ کیفیت کیوں نہیں ہو رہی جو ہونی چاہیے, ہمارے ساتھ وہ کیفیت کیوں نہیں ہو رہی. تو میرا سوال, بلکہ میرا جواب یہ ہے اس پر کہ جب آپ الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ
آپ نے نیت باندھی نماز کے لیے، بلکہ میں یہ کہوں گا سب سے پہلے ہماری جو ڈیلی ایکٹیویٹیز ہیں، یا میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی وجہ ہم اگر یہ کہیں کہ ہمارا جو طریقہ کار ہے زندگی بتانے کا، ٹھیک ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے زندگی بتانے کا وہ چینج ہونا چاہیے. چینج آف لائف اسٹائل. کیا مطلب ہے چینج آف لائف اسٹائل سے؟ یعنی ہمیں غیبت نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کے علاوہ جو روزمرہ کے ہم گناہ کرتے ہیں جیسے غیبت ہے، ٹھیک ہے، موبائل آج کے دور میں بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں جھوٹ بولنا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں ہیں، تو ان سے بچنا ہے ہمیں اگر ہمیں اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب نمازوں کے اندر جو کوالٹی ہے وہ کیسے آئے گی؟ کوالٹی کے لیے عربک میں ایک ورڈ آیا استعمال ہوا ہے خشوع. ٹھیک ہے، خشوع کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں تیار ہو کے گیا مسجد اور مسجد میں امام صاحب آئے اور امام صاحب نے کہا کہ فیروز سر ذرا کھڑے ہونا اور یہ ذرا بٹن آن کرنا، اور جیسے میں آن کروں بولے یہ نہیں، یہ تو پنکھے کا ہے اس کے برابر ہے، اور میں نے وہ آن کرا اور اسٹارٹ ہوا غرر، بولے ہاں بھائی یہ خشوع آ گیا. خشوع کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جنریٹر سے یا کوئی سوئچ آن کرنے سے آئے گی. ٹھیک ہے، خشوع کی مینس ہوتے ہے کوالٹی. اور کوالٹی کیسے پتہ چلے گی؟ کوالٹی کیسے آئے گی؟ کوالٹی میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. ویسے تو خشوع کے لیے مفسرین نے کافی بڑا ایکسپلینیشن کیا ہے، لیکن میں آپ کو چند ایک، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ورڈ کوالٹی، وہ کوالٹی اگر ہم